अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वें सबक तक मैंने बोर्ड पर दिखा दिया कि 10 सबक तक क्या क्या करते हैं और वहाँ तक ले जाकर क्या करते हैं। अब जब इंसान 10वें सबक पर आ जाता है ना तो पूरा कामिल हो जाता है। इसकी चारों सैरें भी हो जाती हैं, सैर इल्लल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर मिनल्लाह, सैर फिलाशिया, ये चारों सैर भी हो जाती हैं। 10वां सबक जो है असल में फ़ना फिल्लाह का सबक है। फ़ना और बहा सब कुछ इसका यहाँ पर 10वें सबक तक कंप्लीट हो जाता है। यानी ये पूरा नीयतों को सही करना, तवज्जो डालना, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर मशाइख। उसके अंदर कुछ नहीं रहता सिवाय अल्लाह के, एकदम बिल्कुल पाक और साफ़ रहता है। तो 11वें सबक में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर भी बताया वहाँ पर, लेकिन बात कंप्लीट नहीं समझा सका मैं, कि दुनिया में जितना भी इल्म आया है, जो कुछ भी आया है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अंबिया के ऊपर आया है, उसके बाद में हम पर आया है, इंसानों में खुला दुनिया में आया है। डायरेक्टली दुनिया में नहीं आया, कोई इल्म भी डायरेक्टली दुनिया में नहीं आया। इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट वाले सेशन में कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद में अब ये कंपलसरी हो गया है कि अगर आपको मलुक आलम में नासूद के ऊपर जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह से अब काम नहीं चलेगा। तो ये असल में ये एक राज है, उसमें उन राज़ों में का ये एक राज है कि तो जो सारा इल्म जो दुनिया में आया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर के अंबिया पर और अंबिया से दुनिया में आया है। डायरेक्टली कोई इल्म दुनिया में नहीं आया था। तो अब पहले लतीफ़े पे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ तक कि ज़िक्र का मुराक़बा ख़त्म हो गया। ये एक मुराक़बे की अक़साम है, मुराक़बा और लताइफ़, ये सारा कुछ असल ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो नक्शबंदिया में ही डिस्कस होते हैं, नक्शबंदिया में ही कराए जाते हैं। मुराक़बे भी उसी में भी कराए जाते हैं और लताइफ़ पे ज़िक्र, लताइफ़ के बारे में भी इसी में ज़िक्र किया जाता है। तो ये मुराक़बा इनका सब्जेक्ट है एक्चुअली, नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का सबक है एक्चुअली। तो पहले 11 सबक जो 10 सबक जो 7 सबक जो थे वो ज़िक्र, मुराक़बे में आप ज़िक्र करते थे। अब जो 11वां सबक से यहाँ से जो शुरू होगा ये होगा फ़िक्र का मुराक़बा। यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक नीयत होती है, फ़ारसी में एक नीयत। मैं एक लतीफ़े की डिटेल समझा दूँगा। इसी तरह मैंने 5 अंबिया के नाम बोर्ड पर बता दिए हैं, 6 अंबिया के, कि कौन से अंबिया से कौन से लतीफ़े का कनेक्शन है और कौन से इल्म का उस अंबिया से कनेक्शन है करके बोल के। तो ये जो बेसिक इल्म होता है, जैसे हम नर्सरी वग़ैरह में जो पढ़ते हैं, ये एक बेसिक इल्म है, इसकी कोटिंग होती है अभी पहले। ऐसे अभी और समझिए 25 सबक बाकी हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 5 की तफसील आपको समझा रहा हूँ, यानी 15 तक की मैं आपको तफसील समझा रहा हूँ और 20 सबक बाकी हैं। 20 तक शेख लेके जाता है, उसके बाद में और भी खुला मैदान है, आप जितना जा सकते हैं जाइए। देखिए जैसे मैंने बताया 7 लताइफ़ को, चक्रास को एक्टिवेट करना इनको पता है, उसके बाद में इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उनको पता नहीं। वो दुनिया के बारे में सारी बातें करते हैं, बट ये स्पिरिचुअल रास्ते के बारे में और इस नॉलेज को गेन करने के बारे में वो बात नहीं करते हैं, उसके बारे में एग्जैक्टली वो नहीं डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 11वें सबक में क्या करते हैं हम, हज़रत सैयदना अहमद सरिंदी अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिदी अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मतलूबात में लिखा है, नीयतों को भी लिखा है। हर लतीफ़े पे जब हम फ़िक्र का मुराक़बा करते हैं तो पहले नीयत करते हैं। मैं सिर्फ नीयत का ख़ुलासा बता देता हूँ कि नीयत क्या करते हैं। जो इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़े क़ल्ब से तजल्लियात अफ़ालिया का फैज़, तजल्लियात अफ़ालिया का फैज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़े क़ल्ब से आदम अलैहिस्सलाम के लतीफ़े क़ल्ब पे उतारा था, आया था, ए अल्लाह उस फैज़ को आदम अलैहिस्सलाम के लतीफ़े क़ल्ब से मेरे लतीफ़े क़ल्ब में मुंतक़िल फरमा। सिर्फ नियत करके बैठते हैं और सारा इल्म डाउनलोड हो जाता है। एक सब्जेक्ट मैंने आपको खोल कर बताया है, एक सबक मैंने आपको खोल कर बताया। इसी तरह आगे आप हिसाब लगा लें, शेख सिर्फ 35 सबक कराता है, उसके आगे की दुनिया क्या है। अब सोचिए एक इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम का इल्म मैंने बताया, ये इस तरह से आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ये 10वें मकाम तक पहुंचना थोड़ा इंसान को मुश्किल है। जब वो मुशक्क़त करके वहाँ तक पहुँच जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसे ऐसी कामयाबी देता जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये इल्म मैंने जैसे बताया कि उनकी इंतहा जहाँ पर है वहाँ पर हमारी इब्तिदा है। 11वें सबक का ये हाल है, आप ऑटोमेटिकली बैठ कर डाउनलोडिंग कर रहे हैं।
جو علم چاہ رہے ہیں اور علم ڈاؤن لوڈ کریں. اب کسی بھی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے تھوڑا توجہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کو اس کا علم ہو جاتا ہے, اس کا نالج بھی آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. اس کے اندر آگے چلتے چلتے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے, اس کے بارے میں ہماری اوقات نہیں ہے ہم اتنا بات کر سکیں. بس ایک گزارش ہے, عزیزانہ گزارش ہے, آج غیروں کو بتانے سے زیادہ ہمارے اپنوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ خانقاہوں سے تعلق نہ توڑیں پلیز, اللہ کے لیے. کیونکہ دیکھیے آج جو ائمہ جو ہیں وہ بھی خانقاہوں سے نکلے ہیں, دائی بھی خانقاہوں سے نکلا ہے, سائنٹسٹ بھی خانقاہوں سے نکلا ہے, سرجن بھی خانقاہوں سے نکلا ہے, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے نقشبندیہ مجددیہ کا شجرہ جو ہے, سلسلے کا جو شجرہ ہے, شجرے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, ان کے بعد میں آتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد میں آتے ہیں قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں جن کی پرورش اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. پھر اس کے بعد میں آتے ہیں حضرت سیدنا جعفر صادق, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اللہ علیہ. ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. آپ آگے جانیں گے کہ میں نے یہ شجرے کے 4 نام کیوں بتایا ہے. میں یہاں کچھ سائنٹسٹ اور سرجنز کی بارے میں ابھی ڈسکس کرنے والا ہوں. 3 سائنٹسٹ اور سرجن اور کیمسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. پہلے نمبر پر ہیں ابو موسیٰ جابر بن حیان. ان کو ویسٹرن کنٹریز میں, یوروپ میں ابو الکیمیا کہا جاتا ہے, فادر آف الکیمیا, فادر آف کیمسٹری. ان کے اتنے سارے ریسرچ ہیں. آج جو دنیا میں آپ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا جو دھمال دیکھ رہے ہیں نا, جتنا بھی آپ فارماسیوٹیکلس کے اندر جو کیمیکلس کو ایکسٹریکٹ کیسے کرنا, ڈسٹیلیشن کیسے کرنا, سالٹ میں کیسے پروسیس کرنا, سالٹ سے کیسے نکالنا, یہ سب کچھ آ کر کے ابو موسیٰ جابر بن حیان نے کیا ہے, جو خانقاہ سے نکلے ہیں, جو حضرت سیدنا جعفر صادق حضرت اللہ صلی اللہ عزیز کے خلیفہ تھے. اسی خانقاہ سے سائنٹسٹ بھی نکل رہا ہے, اسی خانقاہ سے امام بھی نکل رہے ہیں, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت اللہ صلی اللہ عزیز. خانقاہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے, منڈی نیچے جھکانے سے بولتے ہیں کیا ہوتا ہے. منڈی نیچے جھکانے سے ہی پورا ہو رہا ہے. جو کچھ بھی مل رہا ہے منڈی نیچے کو جھکانے سے ہی ہو رہا ہے. جو بھی آیا ہے پوری ہسٹری دیکھ لیجیے آپ کھنگال کر کے. امام بھی خانقاہ سے ہی آئے ہیں, سائنٹسٹ بھی خانقاہ سے ہی آئے ہیں, ڈاکٹرز بھی خانقاہ سے ہی آئے ہیں, سب کے سب خانقاہ سے ہی آئے ہیں. خانقاہ کو چھوڑو گے تو کچھ نہیں ملنے والا. جو آج حال ہے یہ حال اس سے بھی اور بدتر ہوگا. خانقاہوں سے پھر لگ جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دے گا. دوسرے نمبر پر آتے ہیں ابو القاسم الزہراوی. آج آپ جو ماڈرن سرجری, ان کو ماڈرن سرجری کے فادر آف ماڈرن سرجری کہا جاتا ہے ان کو. آج جو ماڈرن سرجریز ہیں نا, جس کے اندر آپ وہ دیکھتے ہیں وہ کاٹے چمٹے جو گول شیپ کے, بینڈ شیپ کے, ایسے شیپ کے, ویسے شیپ کے, یہ سارے سرجریکل انسٹرومنٹ بنانے والے یہی ہیں. ان کو فادر آف ماڈرن سرجری کہا جاتا ہے. میں کتنے سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں جابر بن حیان جو میں نے پہلے بتایا, میں 1200-1300 سال پرانی بات کر رہا ہوں. یہ سب یہ صوفیہ ہیں, نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق تھا. فادر آف ماڈرن سرجری ابو القاسم الزہراوی. یہ بھی صوفیہ ہیں, خانقاہ سے نکلے ہوئے ہیں. ان کا بھی تعلق نقشبندیہ سلسلے سے ہے. دیکھیں میں یہاں پر جو بھی بتا رہا ہوں یہ کاپی پیسٹ کی سٹوری نہیں ہے. میں ڈسکرپشن میں 3 چینلز کی, میرے 3 فیس بک پیجز کی میں لنک دے دوں گا, آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیجئے. ایک ہے کنٹریبیوشنز آف اسلام, ایک ہے حکیم اسپیس ناصر علی, اور ایک ہے حکیم اسپیس ناصر اسپیس علی. یہ ساری چیزیں میں نے آ کر کے وہاں پر آج سے 10 یا 11 سال پہلے ڈالا ہے. آپ جب اس کو دیکھیں گے نا, ان تینوں کے جب نام آپ پڑھیں گے, ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں نے وہاں پر ڈالی ہے. کب پیدا ہوئے تھے, کہاں پیدا ہوئے تھے, ان کی پوری ڈیٹیلز, ان کے کیا کیا ان کے کارنامے تھے, سارے کا سارا میں نے وہاں پر ڈیٹیل وہاں پر میں نے اپنے فیس بک کے ان 3 پیجز میں ڈالا ہے. کنٹریبیوشن آف اسلام, حکیم ناصر علی, اور حکیم ناصر علی ہے وہ بھی. آپ جا کر ان تینوں پیجوں کو دیکھ لیں. اور یہ آج کا قصہ نہیں ہے, میں نے 10 سال پہلے یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈال دی ہیں.
یہ کوئی کاپی پیسٹ کا قصہ نہیں ہے جو میں آج آپ کو کتنا بتا رہا ہوں، جو بھی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو بھی بات کر رہا ہوں، یہ سب 10-11 سال پرانے میں نے پہلے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ یہ کاپی پیسٹ کا قصہ نہیں ہے۔ پلیز اللہ کے لیے آپ کوآرڈینیٹ کریں میرے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں ابن الحیثم الحازین۔ یہ جو آپ کو اوپر رنگ برنگی جو پائپ جو امیجز دکھ رہی ہیں نا، آج کل آپ جو روڈ پہ سے گزرتے ہیں تو آپ کے روڈ سائڈ میں آپ کو ایک رنگ برنگی ٹوبس دکھتے ہیں جو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹوبس کیا ہیں؟ وہ ٹوبس کے اندر سے ایک کیبل پاس ہوتی ہے، جو کیبلز کے اندر سے روشنیاں پاس ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں، اس کیبل کو کہتے ہیں آپٹک فائبر کیبل، OFC کیبل۔ وہ جو لائٹ ہے نا، وہ لائٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے، لائٹ اینڈ ویژن کی جو ٹیکنالوجی ہے، اسے کہتے ہیں آپٹک ٹیکنالوجی۔ اس آپٹک ٹیکنالوجی کی ایجاد کرنے والے یہی ہیں، ابن الحیثم۔ کیمرہ جو ہے آج دنیا میں جو جتنا بھی تماشا ہو رہا ہے، یہ پورا کیمرے کی زور پر ہو رہا ہے، آپٹک ٹیکنالوجی کی زور پر ہو رہا ہے۔ آپٹک ٹیکنالوجی ہر جگہ پر چلتی ہے۔ یہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ بھی خانقاہ سے نکلے ہیں، یہ پکے صوفی تھے، ان کا بھی کنیکشن نقشبندیہ سلسلے سے تھا۔ تو خانقاہوں میں صرف آ کر کے منڈی نیچے جھکا کر نہیں بیٹھتے ہیں، وہاں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جڑیں خانقاہوں سے، بس شیخ کامل کی تلاش کریں۔ میں یہاں پر جو سلسلے کے جو طریقے بتا رہا ہوں، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں آخر میں بیت کے اوپر ایک بات کروں گا، تبھی میں بتاؤں گا آپ کو، تبھی آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ میں سلسلوں کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت مین کانسیپٹ ہے۔ جب میں وہ بات بتاؤں گا تبھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو خانقاہوں سے جڑیں، کامل شیخ کی تلاش کریں، اور دین کی ہماری بہت پیاری بات ہے کہ اچھی باتوں کو سیکھو اور اچھی باتوں کو آگے بڑھاؤ، یہ ثواب جاریہ ہے۔ پلیز آپ بھی سنیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور ان باتوں کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک بڑھائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں آج جتنا بھی تماشا ہو رہا ہے، جتنی بھی ایجادیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی سرجریکل رہنے دو یا فارماسیوٹیکلز رہنے دو یا پھر آپ کا ٹیکنالوجی رہنے دو، ابن الحیثم کو ویسٹرن کنٹریز میں دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ کہا جاتا ہے۔ دی فرسٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ از ابن حیثم۔ عرب کی بہت ساری ممالکت میں آپ کے جو نوٹ ہوتی ہے نا، کرنسیز نوٹ میں آپ کی فوٹو بنتی ہے۔ قطر ہے اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر بہت ساری نوٹس پر ان کی فوٹو لگاتے ہیں، ریال اور درہم جو ہیں نا ان کے اندر، تو ان میں ابن الحیثم کی فوٹو رہتی ہے۔ یہ بہت بڑے صوفی تھے، خانقاہ سے ہی نکلے تھے، لیکن انہوں نے کیمرے کی ایجاد کی، آپٹک ٹیکنالوجی کی ایجاد کی۔ یہ آپٹک ٹیکنالوجی میں اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جتنا بھی آپ ٹی وی چینل، آپ کا جو کیبل ٹی وی، آپ کا جو انٹرنیٹ، جو کیبل انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ جو جتنا بھی آپ کا اتنا بڑا بڑا جو ڈیٹا ہے، یہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ ان ٹیوبوں کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپٹک فائبر کیبل جو روشنی پاس ہوتی ہے نا، روشنی میں سے ڈیٹا پاس ہوتا ہے۔ آپ جو ٹیلی فون کی جو آپ بات چیت سن رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ انٹرنیٹ میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا، یہ آپٹک فائبر کیبل سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی جس کو آج انسان اتنا، اس کے بغیر آج جی نہیں سکتا انسان، اتنا اس کا عادی ہو گیا۔ اور یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ہی ریسرچ کی تھی۔ پلیز آپ میرے فیس بک کے پیج پر جائیں، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں دیں۔ ایسے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں اور مسلمانوں نے کیا کیا کارنامہ کیا ہے، کیا کیا ایجادیں کی ہیں، اور سارا کچھ میں نے اپنے ان پیجز میں ڈال کر رکھا ہوں، جو میں 10 سال یا 11 سال پہلے میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نیچے ڈیٹ بھی دیکھ لیں، دیکھیں آپ، میرے لیے بھی دعا کریں، اور لوگوں تک ہماری دین کی خوبی اور دین کی پیاری باتوں کو لوگوں تک، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔